अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और उसमें उन्होंने हमारा जो इस वक्त जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो डाटा है उसको रिव्यू किया और साथ में मैक्रो इकनॉमिक जो इंडिकेटर्स है उसको रिव्यू किया और उसकी लाइट में उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अपना डिसीजन जो है वो दिया। और डिसीजन शेयर करने से पहले मैं थोड़ी सी डेवलपमेंट्स आपसे शेयर कर लेता हूँ कि उन्होंने पर्टिकुलरली इन्फ्लेशन और एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड जो डाटा था उसको देखा और उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको देखा और उसमें ये नोट किया कि इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसमें। और लास्ट मंथ का जो इन्फ्लेशन नंबर था वो 12.6% था और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल 2023 के मई में ये सबसे हाई नंबर इसका 38% था। तो 38% से ये मई 2023 से कम होना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिछले महीने ये 12.6% पे आ गया। और गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी असेसमेंट थी स्टेट बैंक की तरफ से वो भी उन्होंने उसको रिव्यू किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी नोट किया कि हमने जो अपना जो एवरेज इन्फ्लेशन का जो रेंज दिया हुआ था, जैसा कि आप को याद हो अगर तो पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी मैंने ये बताया था कि इस साल जो है यानी जो साल जो माली साल जो ख़त्म हुआ है इसमें इन्फ्लेशन जो है वो 23 से 25% के दरमियान रहेगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इन्फ्लेशन का जो एवरेज जो पिछले साल का था वो 23.4% रहा और उसके साथ साथ बाकी जो करंट अकाउंट की और दूसरी चीज़ें थी वो भी उन्होंने रिव्यू की और उसके बाद जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस डिसीजन के बेस पे कि हम करंट इसमें पॉलिसी रेट में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेंगे, जिसके नतीजे में पॉलिसी रेट जो इस वक्त जो 20.5% था वो कम होके 19.5% हो गया है। तो और ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक रहेगा। उसके बाद सितंबर में फिर दोबारा से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी तो उसमें फिर दोबारा से जो है वो अगली डेवलपमेंट्स जो है रिव्यू की जाएंगे और उसकी लाइट में फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। अब इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 20.5% से कम करके 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इसके साथ साथ और इसके बेसिस जो हैं वो जैसे मैंने बताया कि एक तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दूसरे हमारे करंट अकाउंट का जो नंबर है आपने देखा होगा कि इस साल जो साल ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट जो है वो काफ़ी नीचे आया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो कि अगर आपको याद हो तो माली साल 22 में $17.5 बिलियन था करंट अकाउंट का डेफिसिट, जो पिछले साल 2023 का साल था उसमें कम होके तो ये $3.3 बिलियन हो गया था। तो इस साल जो है वो नंबर सिर्फ जो है वो $700 मिलियन है और $700 मिलियन जो है वो 0.2% ऑफ जीडीपी जो है वो आता है। पिछले साल ये कोई 1% ऑफ जीडीपी था और उससे पिछले साल 2022 में 4.7% ऑफ जीडीपी था। तो इसमें आप देखें कि मुसलसल जो है वो बेहतरी आ रही है और इसके साथ साथ स्टेट बैंक के रिज़र्व जो है उनमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले साल जून के अंदर हमारे रिज़र्व जो है जून 2023 में 4.4 बिलियन थे, 4 बिलियन से थोड़े ऊपर, जो इस साल के जून में 24 में बढ़कर 9.4 बिलियन हो गए। तो इसमें तकरीबन 5 बिलियन का जो है वो हमारा जो है वो इजाफा हुआ है। और ये इसके बावजूद है कि हमने टोटल जो इम्पोर्ट्स हैं उसको ओपन कर दिया है और हर तरह की इंपोर्ट्स हो रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट्स हैं वो भी टाइमली बेसिस पे हो रही हैं। हमने सारी डेट सर्विसिंग जो है उस साल के दौरान जो थी वो भी उसमें एज़ पर हमारी जो मेच्योरिटी थी उसके मुताबिक की है और ये सब करने के बावजूद भी हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। अब मैं दो चीज़ें आपके साथ 2 से 3 और बातें करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे। एक बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा तो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा कंसर्न था
کہ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ڈیویڈنڈ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ کافی دیر سے رکے ہوئے تھے. وہ بینکس کے پاس لیکوڈیٹی کے ایشوز تھے تو اس میں پچھلے 2 سال کے اندر جو ہے اس میں کافی ٹائم لیگ آ رہا تھا. تو ابھی بینکس نے وہ سارے کے سارے ڈیویڈنڈز اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز کو ری پے کر دیا, ان کی ریپیٹریشن الاؤ کر دی, اور سب فورن انویسٹرز اپنا جو بھی ان کا پرافٹ ڈیو تھا یا ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ کرنے تھے وہ کر لیے ہیں. تو پچھلے سال کے اندر آپ کو ایک اندازہ دینے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلے سال جو مالی سال 2024 ختم ہوا ہے اس میں ٹوٹل $2.2 بلین کے ڈیویڈنڈ جو ہے اور پرافٹ جو ہے وہ فورن انویسٹرز لے کے گئے ہیں. یہ اس سے پچھلے سال جو ہے وہ صرف 300 ملین کے قریب تھا. تو اس میں تقریباً 7 ٹائمز جو ہے 7 گنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, اور اس کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ 700 ملین کے قریب رہا ہے. تو اگر یہ پرافٹ اتنے نہ ہوتے تو شاید یہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس سے بھی کم ہوتا, لیکن چونکہ وہ بھی بہت ضروری تھا تو اس لیے وہ سب پرافٹ ریپیٹریشن کے باوجود اور ساری ڈیٹ سروسنگ اور سب کرنے کے بعد انٹرسٹ پیمنٹس کرنے کے بعد بھی ہمارا صرف 700 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے جو دوسری پیمنٹس ہیں جس میں کہ ایئر لائنس کی پیمنٹس ہیں, رائلٹیز پیمنٹس ہیں, ٹیکنیکل فیس کی پیمنٹس ہیں, اس میں بھی کافی بہتری لے کے آئے ہیں تاکہ جو بھی اس میں جو ہماری جو اوبلیگیشنز ہیں فورن ایکسچینج ریلیٹڈ ان کو پورا کیا جائے. اور اس سب کے کرنے کے ساتھ اکاؤنٹس ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ امپرومنٹ ہے. اس کے علاوہ ایک جو امپورٹ ریلیٹڈ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مختلف اینالسٹ بات کرتے رہتے ہیں کہ کوئی امپورٹ ریسٹرکشنز ہیں یا اس طرح کی بات ہے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری طرف سے سینٹرل بینک کی طرف سے کسی قسم کی اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. سب امپورٹس جو ہیں وہ اپنے جو جیسے کمرشل امپورٹس ہیں یا دوسری امپورٹس ہیں, جو بھی امپورٹر اس میں امپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے بینک کے پاس جاتا ہے, اور بینک کو اگر وہ کسٹمر ایکسیپٹیبل ہے اور وہ ٹرانزیکشن کرنا چاہتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن وہ کر سکتے ہیں بغیر اسٹیٹ بینک کے پاس آنے کے اور بغیر ہماری کسی کلیئرنس کے. اور یہ اس بات سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا امپورٹس کا ٹوٹل جو بل ہے منتھلی بل وہ گریجولی جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جو پچھلے سال 3.5 بلین کے قریب پر منتھ امپورٹس ہوتی تھی, اس وقت جو پچھلے مہینے جون 2024 میں یہ 4.9 بلین کی امپورٹس ہوئی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 3.5 بلین سے 4.9 بلین تقریباً 1.4 بلین کا اس میں منتھلی اضافہ ہوا ہے, اور اس کے باوجود ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کو اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو یہ فرسٹ کوارٹر آف 2023 کا جو فسکل ایئر ہے جولائی ٹو سپتمبر 2022, اس وقت یہ امپورٹس جو ہیں ایوریج جو منتھلی امپورٹس تھی $5.5 بلین تھی, اور اس $5.5 بلین میں آئل امپورٹس جو ہیں وہ $2.3 بلین تھی, اور دوسری جو امپورٹس ہیں نان آئل وہ $3.2 بلین تھی. تو اس میں ہماری آئل امپورٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوئی ہیں, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, بٹ آپ یہ سمجھیں کہ پہلے کوارٹر 23 سے جو آئل امپورٹس $2.3 بلین تھی وہ کم ہو کے آہستہ آہستہ اس وقت جو ہے وہ پچھلے کوارٹر میں صرف جو ہے وہ $1.4 بلین ہوئی. تو تقریباً $900 ملین کی آئل امپورٹس میں کمی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کمی ہے, دوسرا ہماری والیوم آف جو آئل امپورٹس ہے اس میں پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس کی اس میں تھوڑی کمی آئی ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے فیکٹرز بھی ہیں. تو یہاں سے ہمیں جو ریلیف ملا ہے اس کی وجہ سے, اور ہماری جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے انفلوز بہتر ہوئے اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس کا لیول بڑھنے کے باوجود بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا ہے. تو جو نان آئل امپورٹس ہیں جو کہ پہلے 2.2 بلین پہ چلی گئی تھی, وہ پچھلے مہینے جو آپ سمجھیں کہ 3.2 بلین پہ تھی. تو 3.2 بلین تقریباً 1 بلین کا نان آئل امپورٹس میں اضافہ ہونے کے باوجود ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ مہینوں سے سرپلس میں رہا ہے. صرف مئی اور جون میں اس میں ڈیفیسٹ آیا, اور اس کی بھی مین ریزن جو ہے وہ ہمارا جو پرافٹ اور ڈیویڈنڈ کی زیادہ پیمنٹس تھی. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں کافی بہتری آئی ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ہماری جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے جو اسیسمنٹ ہے اگلے سال کے لیے
کہ ہم اگلے سال کے جو ابھی مالی سال شروع ہوا ہے 2025، اس میں ہم کیا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا جو ہے وہ ٹرینڈ دیکھتے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کے کویسچنز جو ہے وہ ہوں گے. تو جو کمیٹی نے جو آج ڈسکس کیا ہے اور آن دی ریکمنڈیشن آف دی اسٹیٹ بینک ٹیم جو ہم نے فائنل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگلے سال کے یہ جو سال شروع ہوا ہے مالی سال، اس میں ہمارا جو جی ڈی پی گروتھ ہے جو کہ ختم ہونے والے سال میں 2.4% تھا، تو اگلے سال میں ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ 2.5 سے 3.5% کے درمیان رہے گا. 2.5% سے 3.5% فار دی فزیکل ایئر 2025. اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جو کہ پچھلے سال جو ہے وہ اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کافی کمی آئی ہے، اور یہ جی ڈی پی کا صرف 0.2% تھا. یہ اس سال میں جو سال شروع ہوا اس میں 0 سے 1% کے درمیان رہے گا. تو اس میں بھی یہ ہم رینج دیتے ہیں پہلے کی طرح اس دفعہ بھی، تو اس لیے ہم 1% کی رینج دے رہے ہیں کہ یہ 0 سے 1% کے درمیان رہے گا، اور اس کا جو ایبسولوٹ نمبر ہے وہ یہ 4 بلین سے نیچے رہے گا. تیسرا نمبر جو ہے وہ انفلیشن کا ہے. انفلیشن جو ہے وہ پچھلے سال جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ 23.4% کی ایوریج تھی. اگلے سال کے لیے ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ پورے سال کا ایوریج انفلیشن جو ہے پورے سال کی ایوریج جو ہے وہ یہ 11.5% سے 13.5% کے درمیان رہے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ میں اس کے جو ہمارا میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہے وہ بھی اس کو بھی ہم اچیو کرنے کے لیے مختلف ایکشنز لے رہے ہیں، اور میڈیم ٹرم ٹارگٹ ہمارا جو پہلے تھا وہی ہے 5 سے 7% کے درمیان. تو انشاءاللہ 5 سے 7% کا میڈیم ٹرم ٹارگٹ اچیو کریں گے، اور ساتھ میں انفلیشن کا لیول اس مالی سال کے لیے جو ابھی شروع ہوا ہے اس میں 11.5 سے 13.5% کے درمیان اس کو رکھیں گے. تو اس کے ساتھ میں نور صاحب آپ کویسچنس.
کے جواب دے دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ایکسٹرنل فائنانسنگ کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایک کویشچن ہے اور یہ اور لوگوں کے بھی ذہن میں ہوگا، تو اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، پھر میں باقی کویشچنس پہ بھی بات کرتا ہوں۔ تو اس سال کے لیے پچھلے سال کا پہلے، جیسے کہ آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال جب ہم نے جولائی میں پریس کانفرنس کی تھی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ایکسٹرنل فائنانسنگ کی جو ڈیٹ ابلیگیشنز جو ہوں گی، جو ری پیمنٹس ہم نے کرنی، وہ 24.5 بلین ہیں پچھلے سال، اور الحمدللہ وہ جو بھی اس میں انٹرسٹ اور پرنسپل پیمنٹس تھیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ان کی ری پیمنٹ ہوئی، یا جہاں پہ کہ بائی لیٹرل تھا تو اس کا رول اوور ہوا۔ تو لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے بہت کنسرن تھے کہ ہمارے پاس فائنانسنگ نہیں ہے اور ہم اس کی ڈیٹ اوبلیگیشنز پتہ نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر رہے ہیں، جو مختلف لوگوں کے مختلف کنسرنس تھے۔ تو ایکچولی جو سال کا جو ابھی اختتام ہوا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہر ڈیٹ پیمنٹ جو ہماری تھی وہ آن ٹائم ہوئی، اس میں کسی ایک دن کا بھی ڈیلے نہیں ہوا، وہ انٹرسٹ کی پیمنٹ ہو یا پرنسپل کی پیمنٹ ہو، وہ گورنمنٹ کی پیمنٹ ہو، کسی پبلک سیکٹر اینٹی کی پیمنٹ ہو، یا ایون پرائیویٹ جو کارپوریٹ اینٹیز کی ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ پیمنٹس ہوں، تو وہ سب کی سب آن ٹائم ہوئی اور اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہوا۔ اور اس کے باوجود ہمارے ریزروز جو ہیں وہ 4.4 بلین سے 9.4 بلین پہ ہوئے، اس میں 5 بلین کا اضافہ ہوا، اور یہ بھی بڑے کوالٹی ریزروز ہیں، اس لیے کہ یہ ہم نے کہیں سے بارو کر کے ریزرو بلڈ اپ نہیں کیے، یہ ہم نے اپنے انٹرنل جو جنریشن آف فارن ایکسچینج ہے، مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے ان کو انکریز کیا ہے۔ تو یہ ہم نے کسی کو واپس نہیں دینے، یہ ہمارے اپنے ریزروز ہیں جو کہ ہم نے بلڈ اپ کیے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ میرا خیال پوائنٹ ہے جو آپ لوگوں کو بھی اس کو نوٹ کرنا چاہیے کہ یہ ریزروز جو بلڈ اپ ہوئے ہیں یہ کوئی بورنگ اس میں نہیں شامل، ہمارے اپنے جو آپریشنز ہیں وہ اس کے ذریعے ہم نے ان کو انکریز کیا ہے۔ اگلے سال کے لیے جو ہے وہ ہماری جو ابھی تک کی اسیسمنٹ ہے، اوبیسلی ہم اس میں مختلف سورسز ہیں ڈیٹا ہمارے پاس، جو منسٹری آف فائنانس کا بھی ہے، منسٹری آف جو ہمارا اکنامک افیئرز ڈویژنز ہیں، اور اسٹیٹ بینک کے اپنے جو ڈپازٹس اور اس کی ری پیمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ IMF ریلیٹڈ پیمنٹس ہیں، تو یہ سب ہم نے ملا کے جو ایک اسٹیمیٹ کیا ہے وہ $26.2 بلین ہے، جس میں کہ $4 بلین جو ہے وہ انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، اور 22 بلین سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ پرنسپل پیمنٹ، اور یہ ہم نے اگلے سال کے اندر جو ہے جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، فارن ایکسچینج ڈیٹ کی، فورن ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس میں سے اچھی چیز یہ ہے کہ $3 بلین جو ہے وہ جولائی کے مہینے میں آلریڈی جو ہے وہ سیٹل ہو گیا ہے، $2 بلین آلریڈی رول ہو چکا ہے جس کے ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گئے، اور $1.1 بلین ہم نے جولائی میں ری پے کر دیا ہے۔ تو اس لیے جو باقی کے 11 مہینے ہیں اس میں اب $23 بلین جو ہے وہ تقریباً ری پیبل ہوگا، جس میں سے کہ $3.7 بلین انٹرسٹ ہوگا، اور باقی کا جو ہے وہ پرنسپل ہوگا 20 بلین سے تھوڑا سا اوپر۔ تو جو ہم نے پورے اگلے سال کے اندر اب باقی کے 11 مہینوں میں جو پرنسپل ری پے کرنا ہے وہ تقریباً $20 بلین ہوگا، اور باقی کا انٹرسٹ ملا کے تو ٹوٹل $23 بلین۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس ریزروز اس وقت $9 بلین کے ہیں، 9 بلین سے اوپر۔ تو لیکن اس کے اندر امپورٹنٹ بات جو نوٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹوٹل جو میں نے آپ کو 26 بلین بتایا، اس میں سے 12.3 بلین جو ہے وہ رول اوور ہوگا بائی لیٹرل جو ہے، اور اس کے علاوہ 4 بلین کے کمرشل لونز ہیں جو اگین بائی لیٹرلی ارینجڈ لونز ہیں، اور وہ بھی رول اوور ہوں گے۔ تو 16.3 بلین جو ہے وہ 26 بلین میں سے رول اوور ہوگا، باقی جو ہے وہ 10 بلین کا ٹوٹل ری پیبل اماؤنٹ ہے، اور اس 10 بلین میں سے بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 1 بلین تو آلریڈی 1.1 بلین ری پے ہو چکا ہے، تو یہ 9 بلین ہے۔ جی میں نے یہ کہا کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو ری پیبل اماؤنٹ تھا 26 بلین، اس میں سے 16 بلین سے 16.3 بلین جو ہے وہ یا تو وہ کمرشل بائی لیٹرل لون ہے، یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لون، یا ڈپازٹس ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک کے۔ تو یہ سب جو 16 بلین ہے یہ رول اوور ہو جائے گا، ٹھیک۔
تو لیس دین 10 بلین ری پیبل ہے، اس میں سے جو ہے وہ 1.1 بلین آلریڈی ہم ری پے کر چکے ہیں اس جولائی کے اندر، تو اب 9 بلین سے نیچے جو ہے وہ باقی کا جو ہے پورے سال کے اندر ری پے ہونا ہے، اور اس میں سے ہمارے پاس ریزرو اس وقت 9.1 بلین ڈالر ہیں۔ تو ہمارے اب بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے جو سروسیبل ڈیٹ ہے فار کرنٹ فسکل ایئر وہ ہمارے ریزرو سے کم ہے، ہمارے ریزروز جو ہے وہ ہمارے ڈیٹ ریپیبل جو ہوگا سال کا اس سے زیادہ ہیں، اس وقت ہمارے پاس زیادہ ہیں، تو آپ آگے تو جو ہمارے پاس انفلوز آنے ہیں وہ ایڈیشنل ہونے ہیں، تو اس لیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں ہماری فورن ڈیٹ سروسنگ میں ہمیں کوئی ایشو آئے گا تو آپ فیکٹس کو دیکھیں، جو ڈیٹا میں نے آپ کو پریزنٹ کیا اس کو دیکھیں اور اس کی لائٹ میں دین دیکھیں کہ ہمارے پاس اس وقت کیپیسٹی ٹو سروس فورن ڈیٹ جو ہے وہ پوری طرح اویلیبل ہے، اور ہمیں اس ڈیٹ سروسنگ کے اندر اگلے سال کے اندر کوئی پرابلم نہیں آئے گا۔ جو دوسرا کویسچن تھا ریگارڈنگ آئل، ایک اور صاحب نے جو کیا تھا، جو ڈومیسٹک بورنگ ہے وہ obviously وہ گورنمنٹ منسٹری آف فائنانس کا سبجیکٹ ہے، تو آپ ان سے ریز کریے گا، ہمارے کیونکہ وہ ساری پلاننگ اس کی جو ہے نا وہ ان کے یہاں ہوتی ہے۔ جو دوسرا کویسچن تھا آئل اور پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس، تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا بل جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر 2023 میں جو 2.3 بلین ڈالر تھا، اور یہ آہستہ آہستہ کم ہو کے گریجولی کم ہوا ہے، وہ اس میں پرائس ریڈکشن از سگنیفیکنٹ اور کی کنٹریبیوٹر، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ امپورٹ والیوم بیکاز آف سلو ڈاؤن ان اکنامک ایکٹیویٹی، وہ والیوم بھی اس میں ریڈکشن آئی ہے، اور ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا دوسرے فیکٹرز بھی ہیں، تو میں اسمگلنگ کے فیکٹر کو بالکل رول آؤٹ نہیں کرتا، وہ اس میں بہت سارے اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، بٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ٹوٹل پیٹرولیم ریلیٹڈ پروڈکٹس کا بل 2.3 بلین سے کم ہو کے اراؤنڈ 1.4 بلین ڈالر ہے، تو 900 ملین ڈالر پر منتھ کی اس میں ریڈکشن آئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی اس میں بہتری آئی ہے، حالانکہ ہماری جو نان پیٹرولیم نان آئل ریلیٹڈ جو امپورٹس ہیں ان کا لیول جو ہے تقریباً وہی ہے جو مڈ 2022 کے درمیان تھا، جو اس وقت 3.2 بلین ڈالر نان آئل امپورٹس تھی، اس وقت بھی اس لاسٹ کوارٹر کے اندر بھی ایوریج منتھلی امپورٹ جو ہے وہ 3.2 بلین ڈالر ہے، اور جب منتھ آن منتھ ہم دیکھتے ہیں تو ہماری پچھلے منتھ میں جون کے اندر جو ٹوٹل امپورٹس تھیں وہ 4.9 بلین ڈالر کی تھی، جو کہ سوا سال پہلے جو ہے وہ 3.5 بلین ڈالر پہ چلی گئی تھی، تو آپ دیکھیں کہ ٹوٹل ہماری امپورٹس کے اندر بھی انکریز آیا ہے، اور نان آئل امپورٹ میں خاص کر کے جو ہے وہ اس میں انکریز آیا ہے، اور یہ اس کے باوجود ہے کہ ہمارے جو ہے وہ اوور آل جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے جو اس وقت جو ایشوز تھے وہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں کافی بہتری آ گئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہمارے ریزروز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جو آخری جو سوال تھا انفلیشن ریلیٹڈ، تو دیکھیں انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک نہیں بناتا، وہ انفلیشن کے نمبرز تو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پبلش کرتا ہے، تو یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اسٹیٹ بینک ہم تو اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ جو ایکچوئل جو نمبر پبلش جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ایک تھرڈ پارٹی ہے، تو آپ جو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے کوئی نمبر ادھر ادھر دے دیے، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ نمبر بالکل اتھینٹک نمبر ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اینالسٹ ہیں وہ اکنامک اینالسٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے بھی اپنی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اگر آپ اسیسمنٹس بھی دیکھیں تو مور اور لیس اسی رینج میں آ رہی ہیں جو آج میں نے آپ سے بات کی ہے، کہ ہمارا اس سال کا انفلیشن جو ہے وہ 11.5 سے 13.5% کے درمیان ہم نے کہا ہے، بہت سارے اینالسٹ بھی کوئی اس کو 11 کہہ رہا ہے، تو کوئی 12 کہہ رہا ہے، تو کوئی 14 کہہ رہا ہے، تو اسی رینج میں وہ ویری کرتے ہیں، اور ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی اپنی اسیسمنٹ وہ کر رہا ہے، تو اس میں کوئی نمبرنگ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ چونکہ ہماری پالیسیز نے، اور خاص کر جو مانیٹری پالیسی ہے اس نے آپ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا۔ ہم شروع میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ نارملی
8 کوارٹر لگتے ہیں کہ جب مونٹری پالیسی کا پورا امپیکٹ جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہوتے ہیں انفلیشن کے اوپر. تو وہ 8 کوارٹر اب ہو گئے ہیں کہ ہم نے ٹائٹ مونٹری پالیسی اسٹانس جو ہے وہ پچھلے 8-10 کوارٹر سے جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے, اور اسی کا رزلٹ آپ دیکھیں. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے اینڈ پہ جو دوسرے پالیسی میئرز لیے گئے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بہت سارے میئرز لیے گئے ہیں, ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. بٹ کی کنٹریبیوٹری فیکٹر از دی ٹائٹ مونٹری پالیسی اسٹانس, جو کہ ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے, اور مونٹری پالیسی جس کے اوپر کمیٹی جو ہے وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں. تو اسی کے نتیجے میں یہ انفلیشن جو ہے وہ اس میں ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے, اور وی آر ہوپنگ کہ اس سال بھی اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی. جی